हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर नहायत ही दुख और अफसोस का इजहार और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बहुत सारी दुआएं। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि इस वाक़े को सियासत ज़दा नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर कोई जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि अलमिया ये कि हम देख रहे हैं ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बल्कि ट्विटर के ऊपर भी जुमलेबाजी हो रही है और दोनों जानिब से हो रही है, वो नून लीग हो या फिर हुकूमती वज़रा ओहदेदार पीटीआई के नुमाइंदगान, इसके ऊपर जुमलेबाजी हो रही है, सियासत हो रही है। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल हुआ उस दिन मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये शिकवा जाहिर किया कि उनको उनकी दादी की वफ़ात की इत्तला नहीं दी गई क्योंकि वो उस वक्त पेशावर में जलसे के लिए मौजूद थी और वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो उनको उनकी फैमिली से रब्ता नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने शिकवा ये किया कि हुकूमत ने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए अगर वो देख रहे थे कि उन तक इत्तला नहीं पहुँची है और वो स्टेज पर मौजूद है तो कुछ गुंजाइश निकाल कर या किसी तरीके से इत्तला पहुँचा देनी चाहिए थी हुकूमत किसी ओहदेदार के ज़रिए मरीम नवाज़ शरीफ तक। खैर, इससे आगे बात बढ़ी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पीटीआई के नुमाइंदगान भी आए, उन्होंने बताया कि जी हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम क्यों आप तक इत्तला पहुंचाते। फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर अभी तक रिहाई नहीं हुई है, उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है मुस्लिम लीग नून और मरीम औरंगज़ेब साहिबा आ जाएँ। उन्होंने ख़ास तौर पर काफ़ी गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो फ़ौरन पैरोल पर रिहा करना चाहिए था, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को। तो ये सारी सूरत हाल है कि हुकूमत से शिकवा कर रही है मुस्लिम लीग नून इस वाक़े के ऊपर और इल्ज़ाम लगा रही है कि इन लोगों ने सियासत ज़दा की है। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शिबली फराज साहब आए, वो कहते हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं वतन, उनके समधी उनके दीगर फैमिली के मेम्बर्स जिनके ऊपर मुकदमे वो आना चाहते हैं आएँ, उनको किसी ने नहीं रोका, वो आएँ, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जनाब, कल एक प्रोग्राम हुआ मंसूर अली खान साहब का, उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा को टेलीफोन लाइन पर लिया गया और उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब क्या आएंगे, और अगर नहीं आएंगे, जैसा कि मरीम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में कहा कि उन्होंने मशवरा दिया ना आने का, तो क्यों नहीं आएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या कहा वो मुलाहिजा कीजिए पहले। इंतकाम में ये हसद में अंधे हुए और जिस तरह से ये नवाज शरीफ को निशाना बनाना चाहते हैं, उनकी सेहत अभी इस चीज की इजाजत नहीं देती, उनका इलाज होना अभी भी बाकी है। वो पहले ही इतनी तकलीफ में है तो वो क्यों आके इस तरह के लोगों के सामने अपने आप को, अपनी जिंदगी इनके हवाले कर दें। बिल्कुल उनको नहीं आना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस तरह के जालिम और इस किस्म के लोगों के हाथ में वो अपनी जान दोबारा दे। और किस केस में बुला रहे, अरशद मलिक वाले केस में, जब वो खुद कह चुका है कि मुझे ब्लैकमेल करके सजा दिलवाई गई, तो ऐसे इंतकाम के सामने क्यों पेश हों, क्यों आए ऐसे इंतकाम के सामने। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं ऐसे इंतकाम के सामने क्यों आए, ये लोग नवाज शरीफ के खून के प्यासे हैं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जनाब, ये जो मुस्लिम लीग नून शिकवे शिकायत करी है हुकूमत से, तो आज हमने तज्जियाकारों से ये पूछा है कि जब मुस्लिम लीग और मरीम नवाज़ साहिबा इस मामले पर हुकूमत से शिकायत करती हैं तो वो क्या जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं, और कुछ ज़िमनी सवालात से अपने जो बुनियादी सवाल है और जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कल इंटरव्यू दिया है इसमें कुछ बातें हैं उनको ज़रा क्लियर करेंगे। पैनल का तारुफ आपसे करवा दूँ, हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो बुनियादी सवाल का आप जवाब देंगे, लेकिन ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है इसका एक बड़ा अहम नुक्ता और इससे तासुर कुछ इस तरह से जा रहा है कि वापस ना आने की वजह अब नवाज शरीफ की शायद कुछ और है, अब बीमारी से कुछ ज़्यादा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैडम शेख, सबसे पहले अल्लाह ताला बेगम शमीम अख्तर साहिबा की मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, ख़ानदान को सब्र अता करे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनके बेगम शमीम अख्तर के बेटे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं या उनकी पोती मरीम नवाज़ हैं या वो मियाँ शरीफ की ज़ौजा थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो माँ थी और मेरे नज़दीक माँ हर रुतबे हर मर्तबे से बुलंद होती है और माँ के लिए मेरी जान भी हाज़िर है। दूसरी बात मैडम शेख, जो अब आ जाएं सियासत पे, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल की जो वो दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है और उनको 2 डिसीजन के एक दिन पहले रिहा किया जाएगा जब उनका जस्द खाकी आएगा बेगम शमीम अख्तर साहिबा का।
اور جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہوئی تھیں تو 5 دن پیرول پہ رہائی ملی تھی نواز شریف صاحب کو. گو کہ حمزہ اور شہباز شریف نے 2 ہفتے مانگی ہے. اب پتہ نہیں وہ کتنی دیتے ہیں لیکن ان کی درخواست منظور ہو گئی ہے. اب آ جائیے مریم نواز صاحبہ پہ. مریم نواز کا کہنا حکومت میں انسانیت ہوتی, جو انہوں نے شروع میں کہا, پہلا ٹویٹ کیا کہ تو مجھے اطلاع کر دیتی. میں اس منطق پر, عجیب سی منطق ہے, عجیب سا ایک یہ نکتہ ہے, عجیب سی ایک یہ خواہش ہے. حکومتیں اطلاع کیا کرتی ہیں. حکومت کی کون سی وزارت ہے وزارت اطلاعات برائے فوتگی؟ کیوں کرے حکومت اطلاع؟ سوشل میڈیا پہ تقریریں ساری لائیو چلی جا رہی ہیں تو آپ کا کوئی انتظام نہیں اپنے بارے میں. کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے دن سے سیاست میں ساری چیزیں لے آتے ہیں. اور دوسری بات جو ہیں میڈم شیخ, انہوں نے جو کہا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آنا چاہیے, یا ان کو واپس, میں مشورہ دیا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں یا وہ واپس نہیں آئیں گے. بات یہ ہے میڈم شیخ, میری ماں کا آخری سفر ہوتا اور میں نے 10 قتل بھی کیے ہوتے, میں ضرور آتا اپنی ماں کے ساتھ. یہ کبھی میری زندگی میری ماں کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں ہو, اس کا سفر آخرت ہو, اور میں بیٹھا ہوں کہ حکومت انتقام میں اندھی ہو گئی ہے. لیکن یہ طریقہ کار ہے میڈم شیخ. میاں شریف فوت ہوتے ہیں, پرویز مشرف شریف برادران کو واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں, نہیں آتے. دونوں شریف برادران نہیں آتے. کیا اس وقت بھی مریم نواز صاحبہ نے ان کو روکا تھا؟ بیگم کلثوم نواز فوت ہوتی ہیں لندن میں, حسن نواز, حسین نواز نہیں آتے. کیا اس وقت بھی انہیں مریم نواز صاحبہ نے روکا تھا؟ اب بیگم شمیم اختر فوت ہوئی, نواز شریف نہیں آ رہے. اب وہ کہہ رہی ہیں حکومت انتقام, حسد میں اندھی ہو چکی, ظالم لوگوں کی حکومت ہے. ان کا حق ہے, آئیں نہ آئیں وہ ان کا حق ہے, مگر باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں, سستی سیاست نہ کریں, چلاکی مکاری نہ دکھائیں, اس میں لفظوں کا ہیر پھیر لفاظی نہ کریں. یہ ایک والدہ کا معاملہ ہے, ماں فوت ہوئی ہیں, اس میتوں پہ اور ماؤں پہ سیاست نہ کریں. یہ اور وجہ ہیں جو آپ نے شروع میں اشارہ کیا, یہ وجہ حکومت نہیں ہے, یہ پلان ہے, یہ منصوبہ بندی ہے. یہ منصوبہ بندی کے تحت وہ واپس نہیں آ رہے. یہ ابھی بہت سارے انہوں نے بیٹھ کے وہاں سے تقریریں کرنی ہیں, بہت سارے کام کرنے ہیں, اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہے. اس کا مطلب میں لے لوں کہ ماں کی محبت ہار گئی, نواز شریف ہار گیا, حکومت کے انتقام, حسد جیت گیا. بہت کچھ میں کہنا چاہتا تھا, نہیں کہہ رہا, اس وجہ سے کہ یہ ماں کا معاملہ ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. بالکل بھٹی صاحب, ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں. فاروق صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جس طرح سے بھٹی صاحب اشارہ کر رہے ہیں, کوئی منصوبہ بندی چل رہی ہے جس کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے. وہ جو بیماری کی بات تھی اب وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے, کوئی اور وجہ ہے. مریم نواز صاحبہ کے بیان سے یہی تاثر ملتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران دور حکومت میں نواز شریف واپس نہیں آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس طرح آپ سب نے کیا, بھٹی صاحب نے بھی کیا, آپ نے بھی, دلی تعزیت ہے. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یقینی طور پر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اولاد کے لیے جب ماں چلی جاتی ہے, اور بڑی محرومی ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے, دیکھیے میں فار سم ریزنس میں یہ بیماری اور کسی کی فوتگی کے اوپر تو میں نہیں کامنٹ کر سکتا کہ اس میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے, کیونکہ فار سم ریئلی پرسنل ریزن میں سمجھتا ہوں یہ جس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس لاس پر ہے یا کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے. جو اس کا سوال ہے, جو سیاسی سیگمنٹ ہے اس سوال کا, اس میں دیکھیے مجھے جو جسے کہا جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی دادی رحلت فرما گئیں, فوت ہو گئیں, ان کو اس کے بعد ان کو وہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی میرے نزدیک کہ جی یہ بڑی ایسی حکومت ہے, بغض کی حکومت ہے, ان کو مجھے بتانا چاہیے تھا. اب اچھا وہ انہوں نے کر دیا, تو انہوں نے بھی میرے نزدیک وہ درست نہیں تھا. جب وہ فوت ہو گئی, وہ یا تو یہاں پر ہوتی تو چلے ہوتا کہ نہیں, وہ فوراً میت کے پاس پہنچتی ہیں, فوراً آتی. وہ جب تھیں بھی انگلینڈ میں تو کوئی فرق نہیں تھا پڑنا ایز اے میٹر آف فیکٹ. ٹھیک ہے, ان کو پتہ چل گیا, وہ جلسے سے واپس چلی گئی. جب انہیں پتہ چلا, جیمرز تھے, وہ ایک پروٹوکول ہے, جیمرز لگے ہوتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ حکومت نے مجھے نہیں بتایا یا حکومت کو پتہ چل گیا تھا, انہوں نے مجھے نہیں بتایا. اب پھر اس کا جواب بھی آنا تھا. پھر وہ جواب آیا تو وہ جواب بھی بڑا ہی اگر میں کہا جائے کہ وہ تھوڑا سا سخت جواب تھا,
اور اس کے اندر وہ باقاعدہ وہ جی انہوں نے کہا جی اتنے بجے بلور ہاؤس میں وہ تھیں اور اتنے بجے انہیں پتہ لگ گیا تھا اور انہوں نے سیاست کی، اور پھر جو انہیں ٹائٹل دیے جاتے ہیں مجرمہ مریم اور جو وہ کیا جاتا ہے. اچھا اس سے نیچرل بات ہے، اس سے پھر وہ چیزیں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں. مجھے یہ دونوں کام جو پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا، بہت معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ایسی چیزیں تھیں جن کا کانسیکوینس کبھی بھی شاید آج کے ماحول اور اتنی پولرائزیشن کے اندر اچھا نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. اب جب جو آپ نے پوچھا ہے سعد ذیلی اپنے سوال کے لیے مریم کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایون اب یہ سوال بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے یقینی طور پر علیل تھے، لیکن میرے نزدیک بحیثیت ایک پاکستانی کے ان کی قانونی پوزیشن تو اب بالکل ویک ہے، ان کی مورل پوزیشن ود دا پیسج آف ٹائم ویک ہوتی گئی ہے. وہ ان کی جو مورل سٹینڈنگ تھی یا کچھ بھی تھا وہ ایروڈ ہوتا رہا ہے اور ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم میرے نزدیک. ان کا سپورٹر ووٹر وہ بالکل ان کا حق ہے وہ سمجھیں کہ حکومت ظالم ہے، 2 نمبر حکومت ہے، پلانٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ ہے اور یہ 2 نمبر قسم کا احتساب ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے وہ ضرور کریں. لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر جب ان کو کوئی ان کی کانڈکٹ کو ایویلیویٹ کرے گا تو میرے نزدیک ان کی جو قانونی اور جو ان کی اخلاقی پوزیشن ہے دونوں کمزور ہوئی ہیں. باقی وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، اگر ان کو نہیں سوٹ کرتا ہے اس وقت ملک میں واپس آنا تو وہ نہیں آئیں گے. سیاست ہے، بہت پہلے بھی لوگوں نے کہا جی ان کی سیاست ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، وہ دوبارہ اقتدار میں آئے. ابھی بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ڈیفینیٹو قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اچھا منیب جب یہ ابھی آپ نے یہ بیان سنا، مریم نواز کی گفتگو سنی، جب آپ یہ سنتے ہیں خاص طور پر تو پھر کیا آپ کو بھی ایسا تاثر آتا ہے کہ جی وہ جو بیماری والی چیز تھی وہ کہیں اور رہ گئی، اب وجہ کچھ اور ہے لندن میں رہنے کی؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. میں نے کیونکہ ایک بڑا میں نے اپنے بچے کی بیماری دیکھی ہے اور میں نے وہ سارا کچھ دیکھا ہے، تو مجھے سم ہاؤ آئی ایم ویری سینسٹیو ٹو آل دس ڈسکشن. مجھے سم ہاؤ ہوتا ہے کہ یار یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو بیمار ہوتا ہے، جو اس کے قریب لوگ ہیں، انہیں ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے بیمار ہے، کس طرح کی کیا حالت ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ میاں نواز شریف جو ان کا ظاہری طور پر مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ ماشاءاللہ طبیعت ان کی ٹھیک ہے، وہ چل پھر رہے ہیں. ان کو پتہ لگا تھا پچھلے تو گردے کی تکلیف ہوئی، فوراً ہاسپٹل وہ گئے. اب مجھے نہیں پتا ان کے ڈاکٹرز ان کے لیے کیا کہتے ہیں. آل وی سی از اے رپورٹ دیٹ وی گیٹ تھرو میڈیا اور تھرو سورسز. اب اس کے اوپر میں کیا سٹیٹمنٹ دوں کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب 2 نمبر. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑے بفرے ہوئے جذبات ہوں اور پھر مریم اس میں فرق جذبات لے کے؟ ہاں وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر چلے کہہ دیا تھا، ہاں وہ کہہ دیا تو آگے سے جواب اس طرح کے نہیں آنے چاہیے تھے. وہ کسی جگہ آپ کو ہیچ کو بری بھی کرنا چاہیے. باقی اب باقی سب بادشاہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب دیکھیں علینا، یہ ایک مسلسل زوال پذیر معاشرہ ہے، اخلاقی طور پہ مکمل طور پہ دیوالیہ. دیکھو بھٹو کے جنازے پر اس کا کوئی ایک اپنا بھی شریک نہیں ہو سکا تھا، چونکہ اجازت نہیں تھی، جبر تھا. یہ خود وہ اسکول آف تھاٹ ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی اس افسوسناک صورتحال میں بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے ایک فارمل سا ایک رسمی سا جو تعزیتی پیغام وہ بھی دے دیا ہے. اس کے بعد ان کو بیہیو کرنا چاہیے تھے جو منیب کہہ رہے تھے. لیکن بدتمیزی بےہودگی کے جواب میں ایک بہت بڑی بدتمیزی بےہودگی. اچھا رہ گیا میاں صاحب کا آنا نانا، آل دس از اسکرپٹڈ. وہ ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ بڑے میاں صاحب کی میت کے ساتھ وہ نہیں آئے تھے. اب بھی اٹ واز ریٹن آن دا وال. یہ ٹوٹل ڈرامہ. میں نے مشورہ دیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے استدعا کی ہے، غلاموں کا ایک مجمع، صاحبزادی. کیا ہے یہ؟ میں تو اپنی زندگی بیٹ پہ لگا دیتا ہے اس بات پہ کہ he'll not come. سمپل. اچھا تو یہ تو اٹ واز سارا اسکرپٹڈ ہے. ہاں البتہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ شہباز صاحب اور حمزہ کی، دیکھو بات سنو، بندہ کتنا بھی گیا گزرا، کتنا بھی گھٹیا ہو، اس طرح کی حرکت اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس سے ذلت بہت ملتی ہے. میں کوئی حکومت کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، یہ حکومت اس قابل ہے بھی نہیں کہ اس کو کوئی بندہ جسٹیفائی کرتا پھرے. ایک کامن سینس کی بات ہے. اس طرح کے معاملات میں ہم اور طرح کے لوگ ہیں، وہ تو ان کے اپنے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا کہ جی وہ پرول پہ نہیں کر رہے تو یوں نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. نتھنگ، ایوری تھنگ از scripted.
ایون ہر ڈیتھ. کیا انجام ہوتا ہے انسان کا؟ یہی ہے. چند دن پہلے ان کی وفات سے پہلے میں رٹن کالم آن دس کہ زندگی ہے کیا، رولا ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ شی واز 90. آئی لاسٹ مائی مدر مور اور لیس سیم ایج 2 years ago. ختم ہو جاتا ہے. کیا کرنا؟ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس کس کو ہونا ہے جس نے باپ بھی ہاتھوں سے دفنایا، ماں بھی، اور ایک بچہ بھی. تو زندگی ہے یہ بھائی. قرآن وزڈم کچھ اور کہتی ہے. اپنے اپنے اعمال کے ساتھ بندہ پیش ہو جاتا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی سب کے ساتھ ہوا. پیغمبروں کو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو کیا ایسی بات ہے؟ آ جاؤ، ہمت ہے تو ختم ہوئی بات. یہ زندگی کے معمولات کا حصہ ہے. انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن مرنا شروع کر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی زبردست 3 بار بیٹا وزیر اعظم، ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ، 90+ ایج. اور کیا چاہیے؟ یہ اسکرپٹڈ ہے سارا، سب سیاست ہے. کچھ بھی جینون نہیں ہے، اور بہت دردناک ہے. کس ایونٹ پہ کیا کس طرح بہیو کر رہے ہیں. سیڈ. ٹھیک ٹھیک جی بس ٹھیک. سیڈ انف. رسول بخش صاحب، لیکن جیسے یہاں پر ابھی پرول کی بات ہو رہی ہے، تو اگر میت آنے کا ویٹ کریں، جیسے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا 2 دن پہلے آپ پرول پر رہا کر دیں، کوئی قباحت ہے اس میں کیا؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ بالکل رہا کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے کل ان کو رہا کرنا ہے تو آج ہی کر سکتے ہیں. 2 دن پہلے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان ظاہر ہے کہ صرف اگر ماں فوت ہو جائے، اور ایسی ماں جس کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بچے ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، تو صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے آ کے ان کو قبر میں جگہ دینی ہے اور وہاں پہ مٹی ڈالنی ہے اور فاتحہ پڑھ کے گھر چلے جانا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے حمایتی، آپ کے سیاسی، غیر سیاسی، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی خاندان کے لیے. تو اگر حکومت کے پاس قانونی گنجائش موجود ہے تو میرے خیال میں انہیں کل نہیں، آج اسی وقت اسی رات ان کو رہا کر دینا چاہیے. پیرول کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے یا جیل میں واپس نہیں آئیں گے. جو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے مقدمات چلائیں. روایات ہیں، ان کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے. ان کی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب میں. دوسری بات میں میاں صاحب اور ان کی سیاست کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں بھی کنڈولنسز پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شمیم بیگم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں اور آپ کے پاس سہولت موجود ہو اور علم بھی موجود ہو کہ وہ فوت ہو چکی ہیں، بلکہ آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو گئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میت تو لے جائیں، میں یہاں رہوں گا. اور یہ بیانیہ کہ حکومت انتقام لے گی، کیا انتقام لے سکتی ہے حکومت؟ نے کیا انتقام لیا ہے؟ اور کیا پہلے میاں نواز شریف صاحب یہاں ملک کے اندر موجود نہیں تھے؟ مقدمات اگر بنے ہیں تو کچھ ثبوت ہیں، ان کو لہذا لینا چاہیے. آپ اپنے وہاں رہنے کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نہیں آنا چاہتے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بالکل ان کو ڈر ہے. اگر یہ ڈر نہ ہو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ ضرور شاید آ جاتے، لیکن وہ سیاست کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پر یہ ڈر، یہ خوف اور یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنا کہ سیاست بچی رہے، ہم بچے رہیں، اور ماں کا آخری دیدار بھی ہم وہاں قبرستان میں جا کے نہ کر سکیں، یہ بات میں جن کو ایک اپنے دیہاتی اور عام روایات سمجھتا ہوں پاکستان کے علاقوں کی، اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ سیاست تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو سیاست کا تہذیبی اور ثقافتی اور روایتی رنگ ہے وہ نہیں سمجھیں گے تو کبھی کامیاب سیاست نہیں کر سکیں گے. اس کا ان کے بارے میں جو ان کے مخالفین کچھ کہتے رہیں گے، وہ برسوں تک یہ یاد رکھا جائے گا کہ میاں صاحب انتقام کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے اور اپنی منصوبہ بندی
جس کا ذکر بٹی صاحب نے کیا، اگر ایسا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی وجہ سے اپنی سیاسی تقاضوں کے مطابق اور مفادات کے مطابق اگر انہیں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آنا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ پہلے کیا پاکستان میں نہیں رہتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میاں صاحب پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ عمران خان کی حکومت ہے. وہ اسی فیصلے کے اوپر اس وقت ٹکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، اور اس کے لیے جو زمین پیدا ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ جی ہمیں اطلاع نہیں دی تھی. یہ دیکھیں، یہ مسخرہ خیز بات ہے کہ اطلاع آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پرستار ہیں، آپ کے حمایتی ہیں، آپ کے جھنڈے لے کے پھرتے ہیں گرد و غبار میں. کیا آپ کو کوئی بندہ کسی کو وہاں اطلاع نہیں دے سکتا تھا؟ اور دی ہے اطلاع کہ کیا مجھے یہ حکومت کی کوئی سازش تھی کہ ان کو اطلاع بر وقت نہ مل سکے؟ کیا حکومت اسے کیا فائدہ اٹھا سکتی تھی؟ بڑی مسخرہ خیز بات ہے. لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے، دونوں جو مریم نواز صاحبہ کے بیانات ہیں اور انٹرویو ہے اور اس کے ساتھ میاں صاحب کا فیصلہ ہے کہ خاندان اور روایات اور مرنا اور جینا یہ ثانوی ہے. ہم نے اپنی سیاسی گدی اور گدی نشینی اور اپنی سیاست کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھتے ہیں عوام اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن حکومت کی یہ بات بنی نہیں ہے، حکومت کی نہیں، یہ میاں صاحب کے خاندان کی کہ جی ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں کہ ان کو بتایا نہیں گیا اور میاں صاحب کو کیوں آنا چاہیے انتقام. یہ کوئی چیزیں مجھے کوئی بھلی بھی نہیں معلوم ہوتی اور قابل جواز بھی نہیں، ان میں وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے تمام اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکایت کری ہے مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ حکومت سے وہ جائز نہیں ہے. بھٹی صاحب اور حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ نے خاص طور پر جس طرح کا بیان دیا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو سنایا بھی، یہ مناسب بیان نہیں تھا. حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ شاید صحیح کہتے ہیں وہ لوگ کہ سیاست کا دل نہیں ہوتا، یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. جناب ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ. جناب وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ریپ قانون آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جو مسودہ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور جلد ہی ٹیبل کیا جائے گا اس کو. اس میں ایک تو کیسٹریشن، جو وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے، سخت سزا ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس قانون کے ذریعے یہ تجویز کیا ہے کہ جی کیسٹریشن ہونی چاہیے جو ریپ کے مجرم ہوں ان کی. ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ خواتین پولیسنگ، فاسٹ ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحفظ اس کا بنیادی حصہ ہوں گے. اس مسودے پر قانونی جو ٹیم ہے اسے کام مکمل کر لیا اور بڑی جلدی اس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹیبل کر دیا جائے گا. بنیادی سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ریپ قانون آرڈیننس زیادتی کے واقعات کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا، ہاں یا نہیں؟ لیکن ہم اس کو دیں گے. ابھی کچھ ہی روز پہلے ہم نے شاید پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، زاہد گشکوری صاحب کی ایک بڑی مفصل رپورٹ آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ریپ کے مجرمان ہیں ان کو سزا نہیں ملتی ہے. یعنی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے قانون تو موجود ہے لیکن پھر بھی بہت سے کیسز ہیں جن میں سزا نہیں ملتی ہے. جو ریٹ ہے سزا ملنے کا وہ صرف 0.3 یعنی 0.3% ہے. تو ہم نے آج سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیسٹریشن سے متعلق، سخت سزا سے متعلق جو قانون ہے یہ صرف معاون ثابت ہو سکتا ہے. منیف فاروق صاحب. دیکھیے بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ فوجداری معاملہ ہے، جب اس طرح کا کوئی کرائم ہوتا ہے، آپ اس کا ایک میں مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ پاکستان میں وہ موریٹوریم لفٹ ہو گیا. پاکستان میں قتل کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کیا اس سے قتل رک گئے یا اس کی ڈیٹرنس ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کا اندر بہت سی ایسی کمپلیکیشنز ہیں، بہت سے ایسے لکوناز ہیں جن کی وجہ سے جو ایکیوزڈ ہے، جو مجرم ہے، وہ یا اسے شک کا فائدہ دے دیا جاتا ہے یا کسی نہ کسی جگہ اس کی جو منطقی سزا ہوتی ہے وہ اسے نہیں مل سکتی بیکاز پروسیکیوشن کمزور ہے. بہت سے ایسے معاملات آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ شاید اس کو ڈس ایگری بھی کریں گے اور کہیں گے یہ بڑا ظالمانہ قسم کا اپروچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ خواتین کی ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں،
ان کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی اگر پروسیجر میں جب تک تبدیلی نہیں ہوگی، پروسیجر میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کو آپ نے سمری کرنا ہے یا اسپیڈی کرنا ہے، اس کے اندر اس کو اتنا اچھے طریقے سے کروائیں کہ فوری طور پر ایویڈنس ریکارڈ ہو، یا جو سٹیٹمنٹ ہے ایکیوزڈ کا وہ فوری طور پر ریکارڈ ہو، اور جو پروسیجرل irregularities پہلے موجود تھیں وہ اگر ان کو ایڈریس کر کے آپ اس کو ایک سوئفٹ پروسیجر بنا سکتے ہیں کہ آج اگر ایکیوزڈ کو آپ نے پکڑا ہے، کرائم ہوا ہے، ایکیوزڈ پکڑا گیا ہے، تو آپ 2 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کروا سکتے ہیں. مطلب پہلے جو پروسیجر میں خامیاں تھیں، لوپ ہولز تھے، ان کو صحیح کیا جائے، ان کے اوپر ہو تو پھر یہ سزا بنتی بھی ہے. قانون تو موجود ہے نا، قانون تو پہلے بھی موجود ہے. یہ شاید معاون. ہاں حسن نثار صاحب. دیکھیں لینا، ہمارے جیسے ملکوں میں کہتے ہیں ٹو مینی لاز آر پاسڈ اینڈ دین بائی پاسڈ. یہ پورے یہ آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دا آرم آف دا لا نیڈز اے لٹل مور مسل. یہ بھی ریسنٹ ہی کوئی میگزین تھا کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ اٹ پنشز دا پور اینڈ پروٹیکٹس دا رچ. ٹھیک ہے، تو قانون اور اس کا نفاذ یہ بالکل ایسی ہے جیسے بدن اور روح. اگر نفاذ نہیں ہے تو قانون ایک لاش ہے، اٹھائے پھرو. پاکستان کی ساری عدالتی تاریخ اس طرح کی لاشوں کا قبرستان ہے. سو مجھے نہیں پتا یہ بنا بنو لیں گے، اگر بن بھی جائے. سختی وقتی والی بات ہے. منیب تھوڑے سافٹلی انہوں نے کہا کہ کوئی یوں نہ کہے، جو مرضی کہتا رہے. یہاں اٹھا کے ہمیں میں آ جاتی ہیں اٹھ کے کہ جی یہ ہیومن رائٹس ہیومنس کے ہوتے ہیں بھائی، انسانی حقوق. میں انسان ہوں تو میرے حقوق ہیں نا. لیکن اگر انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا ہے، ایک جانور ہے، ایک ناگ ہے، وہ حقوق مانگ رہا ہے، سو بالکل ٹھیک. یہ منیب کو بس ان کی نرمی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. پہلی دفعہ مجھے اچھی نہیں لگی. کوئی جو سوچتا رہے. یہ تو جنریشن برباد کر دینے والی بات ہے. یہ تو پورے کے پورے گھر برباد کر دینے والی بات ہے. ان درندوں کے ساتھ دیکھیں مراحل ہوتے ہیں سوسائٹیز میں. ہم ابھی بالکل پنگوڑے میں ہے یہ معاشرہ. یہ تو پیدا ہوا ہے. آج اس کے نیپیز بدلو، اس کے کو پیمپرز چیمپرز ہی ہے وہ وغیرہ. جب انسان بن جائیں گے پھر انسانی حقوق ان کو مل جائیں بس ٹھیک ہے. ہم مذاق بنایا ہوا ہے. چوتھی جنریشن. ابھی 2 سال پہلے ایک سپریم کورٹ کا جج رو پڑا تھا عدالت میں کہ پوتا یا پڑپوتا کسی کا کھڑا تھا سامنے. یہ tears in his eyes. یہ مذاق ہے. جوڈیشل سسٹم یہ کریں گے کیا؟ بوڑھے ہوگا سنتے سنتے تھانہ کلچر چینج ہوگا. کیا چینج ہوا ہے؟ سو جب تک نتیجے نہیں آتے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ معاون ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک ایکسرسائز آپ کی ہے. اچھا ویسے یقین جانیے جس طرح سے آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یہ لیپا توپی اوپر جو کر دیتے ہیں، تو بڑے دنوں سے ہمارا دل تھا، بلکہ ہم نے سجیشنز میں سوال بھی ڈالا تھا کہ جو معاشرتی رویہ ہے لوگوں کا اس طرح کے جرائم، اور پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہماری جو گھر کے لیول ہے اس کے اوپر کچھ ہماری پرورش میں کمی آ رہی ہے، کچھ ہمیں خود سے انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت. بڑی دنوں سے یہ ڈیبیٹ ہم چاہ رہے ہیں کرنا، اور آپ کی موجودگی کا خاص طور پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن کچھ ایسے معاملات میں الجھ جاتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جناب ہم ڈسکس کریں وفاقی کابینہ سے ریپ قانون آرڈیننس کی جو آج منظوری دی گئی ہے اور سخت سزا یعنی کیسٹریشن کی اس میں تجویز رکھی گئی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ سخت قانون ایسے واقعات کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا یا نہیں. بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات وہی ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو بدنام نہ کریں پلیز اللہ کے نام پہ. یہ جانور ایسے نہیں کرتے کہ 2 سال کی بچی سے زیادتی، 4 سال کے بچے کے ساتھ زیادتی. یہ جنگل کے بھی قانون ہوتے ہیں اور جانوروں کے بھی قانون ہوتے ہیں. یہ بیمار ذہنیت، بیمار معاشرہ کے بیمار قسم کے درندے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ختم کیسے ہوگی؟ بڑی آسان سی بات ہے. اگر خصوصی قانون سازی ہو، نمبر 1 ریپ کے حوالے سے خصوصی قانون سازی ہو، نمبر 2 ریپ کے حوالے سے خصوصی پراسیکیوشن ہو، خصوصی تفتیش ہو اور تفتیشی ہوں. نمبر 3 اگر ریپ کے حوالے سے خصوصی عدالتیں بنیں اور یہ عدالتیں مقررہ وقت کے اندر فیصلے کریں، اور فیصلے 2 ہوں: نامرد کرنا، پھانسی دینا. اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہ ہو
تو فرق پڑ سکتا ہے. آپ نے ہمارے وہ دوست زاہد گشکوری صاحب کی رپورٹ کا حوالہ دیا. آپ اندازہ کریں کہ 22,060 ریپ کیسز 22,060 ریپ کیسز 6 سالوں میں, اور ان میں سے مجرموں کو سزائیں کتنوں کو ملی؟ 77 کو, 77. اور یہ 22,000 جو 60 ہیں جو زاہد گشکوری صاحب بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نصف ہیں, یعنی ایکچول پوزیشنز, ایکچول جو ریپ کیسز ہیں وہ 60,000 کے قریب ہیں. اس سے بھی بدتر ہے. ہاں, تو اب آپ اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں. اور یہ بھٹی صاحب تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بات آخری بات ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ خصوصی عدالتیں, خصوصی قانون سازی, خصوصی عدالتیں مقررہ وقت کے اندر سزا اور سزا دو, نہ مرد یا پھانسی دینا, بس. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی سخت سزا معاون ثابت ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ خصوصی عدالتیں بنے اور محدود وقت کے اندر اس کا فیصلہ ہو. رسول بخش رئی صاحب, آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جس میں خامیاں ہیں, کچھ نہیں بلکہ ہمارا قانونی نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے سزا کے مرحلے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کئی دفعہ سزا بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جرائم ہو رہے ہیں. دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر 22,000 کیسز ہوئے ہیں ان میں سے اگر ہم 70%, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سخت قانون جس طرح سے کہ تجویز کیا گیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں, اس سے بھی سخت ہو, نہ صرف ان کو نہ مرد کر دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی جیل میں رہیں اور ان سے باہر نکلنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان میں جو قید دینے کا قانون ہے اس کے بعد نہیں کرتا. امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے کہ کسی کو اگر عمر قید ہوئی ہے تو اس کی لاش ہی باہر نکلے گی, اس سے پہلے بڑے معمولی سے کیسز میں ان کو پیرول مل جاتا ہے جب وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں. کہ آپ قوانین کو سخت کریں, ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جن کے خلاف الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ آسانی سے رہا نہ ہو جائیں, ان کو آخری سزا تک ان کو قوانین تو موجود ہیں, لیکن اگر ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں اور سیاسی اور سماجی رویے ایسے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ قانون ان کے ہاتھ میں کھلونا ہے, عدالتی نہیں, وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. کتنا پاکستان کے لٹیرے ہیں یہاں ہماری تاریخ میں ملی ہے, وہ اگر ان کے جو ان کے بارے میں جو مقدمات ہیں پاکستان کے اندر, یا یہ میں صرف پاکستانی تحقیقی اداروں کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں جو ان کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں, اگر کسی ملک میں ہوں تو وہ جیلوں کے اندر ہوں یا پاکستان میں حکمران طبقے کا حصہ بنے ہوئے کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے عدالتی نظام میں وہ اتنا لچک نہ رکھیں کہ جو اس کو چاہے وہ مروڑ کے چلا جائے اور پھنس جائے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ انتہائی اہم انسانی بھی مسئلہ ہے, پاکستان کا معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں, ہماری ماؤں, ہماری بہنوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک یہ درندے کر رہے ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے, قانون سے ان کو کہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے. یہ بڑا اہم جملہ ہے, ملنی چاہیے سزا. منیب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ وہ ویجیلنٹی جسٹس تو نہیں کر سکتے نا. یہ بات ٹھیک ہے, واقعی ایموشنز بڑے ہائی ہوتے ہیں ہر ایک کے. ایک پولیس افسر تھے, انہوں نے ایک دفعہ, کیونکہ میں ان کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ جو بندے کسی بچے کو اغوا کرتے ہیں لوگ اور پھر ماں باپ کو اس کی ایک کٹی ہوئی انگلی بھیجتے ہیں, تو ایسے درندوں کو آپ کیا, جب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چھٹ جانا ہے تو پھر آپ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ ان کو پوائنٹ بلینک گولی مار دیتے ہیں. تو یہ بات اس حساب سے دیکھا جائے تو ہیومن نیچر تو یہی کہتی ہے کہ یار ایسے لوگوں کو تو جینے کا ہی حق نہیں ہے, بیکاز یہ انسان نہیں ہے. لیکن جب آپ نے عبرت, کسی کو باقاعدہ عبرت کا نشان بنانا ہے تو آپ نے اس کو ایک قانون کے طریقے سے ہی بنانا ہے. آپ کسی کو اگر کیسٹریٹ نامرد کریں گے, جب تک ایسے درندے نامرد نہیں ہوں گے, 15, 20, 50 کیسز میں کنوکشن ایسے ایک دم نہیں ہوگی, تب تک لوگوں کو اس کا ڈر پیدا نہیں ہوگا. آپ نے لوگوں میں ڈر پیدا کرنا ہے کہ ایسا کام وہ نہ کریں, چاہے وہ اگینسٹ وہ چائلڈ ابیوز ہو یا خواتین کے خلاف ہو. ٹھیک ہے جی, ہمارے تمام پینل کی رائے یہ ہے, جو اس آرڈیننس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جی سخت سزائیں اور کیسٹریشن کا قانون اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو یہ معاون ثابت ہوگا. لیکن اہم بات جو منیب فاروق صاحب نے یہاں پہ یہ بھی کہی ہے کہ جو پروسیجر ہے آپ کا سزا تک, یعنی پکڑے جانے سے سزا تک, اس میں بھی کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے, اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب, کل حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.